बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आज का वीलाग मुतल्लिक है इस्लामाबाद के एक बड़े वीडियो स्कैंडल के हवाले से, जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया था और आला हुकाम ने इसका नोटिस लिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, एक वीडियो वायरल हुई थी पिछले साल जिसमें एक लड़की और लड़के को एक गेस्ट हाउस में बेलिबास करके उनके साथ नाजेबा सलूक किया जा रहा है, उनको गालियाँ दी जाती हैं, वीडियो बनाई जाती है, फिर उस वीडियो को वायरल किया जाता है। लेकिन आज मैं आपको इस वीलाग में बताने जा रहा हूँ कि कहानी में एक अचानक बड़ा अजीब सा मोड़ आया है। हैरत अंगेज़ तौर पर मुद्दई लड़की और लड़का दोनों ने आज अदालत के रूबरू पेश होकर ये कह दिया, बयान दे दिया कि वो इन मुल्ज़मान को पहचानते ही नहीं, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये सारा किया दरा पुलिस का है, पुलिस ने खुद ही हमसे दस्तखत लेकर ये सब कुछ कर दिया है। और नाज़रीन, आज के विलाग में मैं आपको ये भी बताऊँगा जो मज़ीद दिलचस्पी के लिए आपकी बायस होगा कि ये मुतासरा फ़रीक जो थे मुद्दई, उनके जो वकील थे वो ज़िला गुजरात से उनका ताल्लुक़ है, तहसील खारियाँ के नवाही गाँव बनिया के रिहायशी हैं, और हर दिल अज़ीज़ शख्सियत अमीर जमात इस्लामी शुमाली सूबा पंजाब डॉक्टर तारिक सलीम के वो सगे भतीजे हैं हसन जावेद। उनके वालिद जावेद सलीम शोरश जो हैं वो तहरीकी हवाले से उनका बड़ा नाम है, वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, और उनके बेटे हसन जावेद, उन्होंने बहुत कम मुद्दत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत में अपना नाम बनाया है। इस केस पे भी उन्होंने बड़ी खासी मेहनत की थी, बड़ी जाँफशानी से उन्होंने ये केस लड़ा, मुकदमा लड़ा, लेकिन आज सब ही सकते में रह गए जब भरी अदालत के रूबरू लड़की और लड़का वो अदालत में आए और उन्होंने बयान क्या दिया। बयान उन्होंने ये दिया कि जी हम तो इन मुल्ज़मान को पहचानते ही नहीं हैं, ये पुलिस ने केस गलत बनाया है, और सारे हक़ाइक़ वाक़यात से उन्होंने यकसर इनकार कर दिया। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि जो शनाख्त परेड करवाई गई थी, हम तो जेल में गए ही नहीं थे। नाज़रीन, आज का वीलाग इन्हीं तफसीलात पर मबनी है। मैं आपको बताऊंगा कि मेरी बात हुई जो इस केस के वकील हैं हसन जावेद उनसे, उन्होंने क्या बताया, ये सारा कुछ आज इस वीलाग में मौजूद है। नाज़रीन, पस मंज़र इस केस का कुछ यूँ है कि E11 इस्लामाबाद में पिछले साल एक वाक़या पेश आया कि जहाँ मुबैना तौर पर एक गेस्ट हाउस के मनाजिर थे। वीडियो वायरल हुई जो पूरी दुनिया ने देखी। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह डरे सहमे हुए एक नौजवान लड़की और लड़का, उनको मरकज़ी किरदार इस कहानी का उस्मान मिर्ज़ा, जिसका तारुफ ये है कि वो कोई प्रॉपर्टी का छोटा मोटा कारोबार करता है इस्लामाबाद में, और ये भी बताया गया कि वो गेस्ट हाउस जो है वो उसका दोस्त और वो मिलकर ले रखा था उन्होंने, और इस तरह के वो धंधे में मुलव्वस थे। तो वीडियो में देखा जा सकता है कि उस्मान मिर्ज़ा डॉन बना हुआ है और इस नौजवान लड़के और लड़की को वो अपने 6 दीगर साथियों के हमरा ज़दोकोब करता है, हरासा करता है, तशद्दुद का निशाना बनाता है, गलीज़ गालियाँ देता है। और नाज़रीन, वो मंज़र जो था वो इंतहाई दिल दोज़ था हर साहिब औलाद के लिए, कि किस तरह उन्होंने उस लड़की को वीडियो में बेलिबास किया, और फिर लड़की और लड़के को वो मजबूर करते रहे एक दूसरे के साथ कि वो ताल्लुकात कायम करें। वीडियो वायरल हुई आनन फानन, और जब वीडियो वायरल हुई तो फिर इदारे हरकत में आए। IG इस्लामाबाद ने फौरी तौर पर उसका नोटिस लिया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नोटिस लिया, अदालतों ने इसका नोटिस लिया, और वीडियो वायरल होने के बाद फिर जो वो सारे शवाहिद सामने आए तो एक एक करके तमाम मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया। पहली बार नाज़रीन ऐसा हुआ, अमूमन हम इदारों का रोना रोते हैं जी कि पुलिस नामुकम्मल चालान पेश करती है अदालतों में तो मुल्ज़मान जो हैं वो बरी हो जाते हैं, और अदालतों का हम रोना रोते हैं कि वहाँ पर जो है वो मुल्ज़मान को ज़मानतें ले ली जाती हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि पुलिस ने इस केस को मिसाल बनाकर बहुत मेहनत की, चालान मुरतब किया, और अदालतों ने भी बिल्कुल यकसर इस केस को मिसाल बनाने का फ़ैसला कर लिया था। उस्मान मिर्ज़ा और उसके साथियों ने ज़मानत दायर की दरख्वास्त, और वो उनकी मुस्तरद कर दी सेशन कोर्ट ने। वो अपील में चले गए हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो थी वो रद्द कर दी, मुस्तरद कर दी। अब इस केस का ट्रायल हो रहा था, और हाई कोर्ट ने इस केस के लिए 3 माह की मोहलत दी थी कि 3 माह के अंदर अंदर इस बड़े केस का फ़ैसला होना ज़रूरी है। और पुलिस ने बड़ी जाँफशानी से इसका चालान मुरतब किया, और अब जो था वो केस बिल्कुल मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा था। आज जो थी वो शहादतें होना थी इन दोनों की, लड़की और लड़के की,
لیکن اچانک اس کہانی میں بڑا حیرت انگیز موڑ آیا جس نے سارے کیس کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ جی ناظرین، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کیس کے جو وکیل تھے انہوں نے کیا کہا۔ میری ان سے فون پر بات ہوئی اسلام آباد، اور یہاں دوبارہ میں دہراتا چلوں ان سبسکرائبرز کے لیے، ناظرین کے لیے جنہوں نے ابھی جوائن کیا، کہ یہ جو بڑا مشہور ویڈیو سکینڈل تھا اسلام آباد کا E11 کا، اور جس میں لڑکی اور لڑکے پر مبینہ تشدد کیا گیا گیسٹ ہاؤس میں، ان کی ویڈیو نازیبہ بنائی گئی، ان کو بے لباس کیا گیا، پھر اس کی ویڈیو کو وائرل کیا گیا۔ اس کیس کے مدعی کے جو وکیل تھے وہ بنیا کے رہائشی حسن جاوید تھے، جن کا مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر طارق سلیم کے سگے بھتیجے ہیں، اور ان کے والد جاوید سلیم شورش وہ خود بھی ایک نامور وکیل ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے۔ حسن جاوید سے ناظرین میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ کل رات تک، چونکہ آج عدالت میں تاریخ تھی اور شہادتیں ہونا تھی لڑکی اور لڑکے کی، تو وہ کہتے ہیں حسن جاوید کہ کل رات تک میں ان سے رابطے میں تھا اور وہ بالکل تیار تھے۔ ایک دن پہلے ہماری میٹنگ بھی ہوئی اور ہم نے سارا کیس جو تھا دوبارہ اس کو اسٹڈی کیا اور تیاری مکمل کی، ساری چیزیں ڈسکس کی۔ حسن جاوید کہتے ہیں کہ کل مجھے 102 بخار بھی تھا، لیکن میں پھر بھی ان کے لیے آن بورڈ رہا اور ساری چیزیں مکمل تھیں، اور کہہ رہے ہیں کہ آج جب عدالت میں پیشی ہوئی تو ان دونوں کے فون بند مل رہے تھے، اور میں بھی پریشان ہو گیا کہ یکایک ان کو اچانک کیا ہو گیا ہے، اور جج صاحب بھی بار بار جو تھا وہ طلبی کر رہے تھے لیکن ان دونوں کے فون بند جا رہے تھے۔ پھر جج صاحب نے IO کو بلوا کر تفتیشی افسر کو کہا فوری طور پر کہ یہ صورتحال کیا ہے، اس کا جائزہ پیش کیا جائے، اور پھر اچانک عدالت میں جج صاحب، وکیل، پراسیکیوٹر سارے لوگ سکتے میں آ گئے کہ جب 12-1 بجے تک تو یہ بالکل ان کے فون بند جا رہے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے انٹری دی اور ایک نیا وکیل کر لیا۔ یعنی پہلے جو حسن جاوید تھے، ان کے اب تک مقدمہ لڑتے چلے آئے ہیں، انہوں نے ان سے رابطہ بھی نہیں کیا، اور ایک نیا وکیل جو تھا انہوں نے ہائر کر لیا، اور اس کے ذریعے یہ پیش ہوئے عدالت میں اور اپنا بیان حلفی جمع کرا دیا۔ بیان حلفی میں ان دونوں نے کہا کہ ہم یکسر طور پر جو یہ ملزمان ہیں یہ ہمارے ملزمان نہیں ہیں، ہم نے ان کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے ان کی شناخت ہی نہیں کی، پولیس نے الٹا ہم سے دستخط لے کر زبردستی سارے کیس کی کارروائی وہ پیروی خود ہی کرتی جا رہی ہے، ہم نے ان کو بالکل نہ تو نامزد کیا ہے ملزمان، نہ یہ ہمارے ملزمان ہیں، نہ ہم نے ان کو پہچانا ہے، نہ ہم ان کی شناخت کرتے ہیں۔ یکسر طور پر کہانی بدل گئی، اور ناظرین یہاں تک ہوا کہ انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ کیس رپورٹ ہوا تھا کہ ملزمان کی شناخت پریڈ ہوئی تھی، اور لڑکی نے اس وقت یہ رپورٹس آئی تھی کہ پہچان لیا ہے ملزمان کو۔ آج حسن جاوید نے بتایا، جو ان کے وکیل تھے لڑکی اور لڑکے کے مدعی کے، کہ عدالت میں انہوں نے بیان حلفی میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہم شناخت پریڈ میں گئے ہی نہیں تھے، جب ہم گئے نہیں تو پہچانا کس نے۔ اب یہاں حسن جاوید کا بتانا تھا کہ جو اس کیس کے پراسیکیوٹر تھے، جس کو سرکاری وکیل بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اتفاق سے ان کا نام بھی حسن ہے، اور وہ بڑے ینگ، وہ بھی پرعزم اور پرجوش پراسیکیوٹر ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی تھی اس کیس پر، اور آج وہ کہتے ہیں حسن کہ میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے جب یکسر یہ کہانی بدلی ہے، انہوں نے پینترا بدلا ہے، تو انہوں نے پھر ان کے اوپر کراس کویسچننگ بھی کی اور انہوں نے ان کے اوپر جرح بھی کی۔ اب جو ہے 18 جنوری اس کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ ناظرین، اس پیش رفت نے ایک چیز تو بڑی واضح کر دی کہ پاکستان میں جتنا مافیا ہے، جتنے یہ ملزمان بااثر ہوتے ہیں پیسے کے بل بوتے پر یا بدمعاشی کے زور پر، یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے کہ مدعی فریق کو بھلے ڈرا دھمکا کر، کوئی لالچ دے کر، جس طرح بھی ہوتا ہے، کوئی کیس منطقی انجام تک نہیں پہنچنے دیتے۔ رستے میں ہی کبھی مدعی کو غائب کر دیا جاتا ہے، کبھی مدعی کو مار دیا جاتا ہے، اور کبھی مدعی جو ہے وہ راضی نامہ کر لیتا ہے۔ اور آج بھی ایسا ہی ہوا۔ کچھ صحافی جو ہیں وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ڈیل ہوئی ہے، اور وہ رقم بھی بتاتے ہیں کہ کم و بیش 1 کروڑ روپے کی ڈیل جو ہے وہ ملزمان نے اس لڑکی اور لڑکے سے کر لی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عزت آبرو کی نیلامی کی قیمت جو ہے وہ صرف 1 کروڑ روپیہ ہوتی ہے، کہ ایک شخص نے آپ کو زندہ درگور کر دیا، آپ کو ویڈیو میں بے لباس کیا پوری دنیا کے سامنے، اور وہ ویڈیو وائرل کر دی سوشل میڈیا پر، جس کو ساری دنیا نے دیکھ لیا، تو اب آپ اگر 1 کروڑ روپیہ لے کر اس کو ملزم کو معاف کر دیں گے، صلح کر دیں گے، یا آپ کہہ دیں گے کہ یہ میرا ملزم ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے اس ملک میں، کیسے اس درندگی کو لگام دی جا سکے گی؟
کیسے عزتوں کو محفوظ کیا جا سکے گا جب درندے اپنے انجام کو ہی نہیں پہنچیں گے؟ تو پھر اس سارے واقعے نے ایک عجیب سی فضا جو ہے بنا دی ہے، اور آج عدالت کا منظر جو تھا وہ بڑا دلدوز تھا کہ جج صاحب، پراسیکیوٹر، وکیل، سارے لوگ جو اس کیس سے متعلق تھے وہ سارے کے سارے ہی نہ صرف یہ کہ حیران تھے بلکہ وہ شاک تھے، سکتے میں تھے، کیونکہ اس کیس کو لوگوں نے انسانیت کے پیمانے سے لیا تھا اور سارے کے سارے ادارے آن بورڈ تھے، وہ چاہتے تھے کہ منطقی انجام تک یہ کیس پہنچے، یہ درندے جو ہیں یہ سزا پائیں۔ جی ناظرین، تو میں نے اس کیس کے وکیل حسن جاوید ان سے سوال کیا کہ جو سیکشنز لگی تھی اس ایف آئی آر میں وہ آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تو ان کا کہنا تھا کہ بڑی سنگین دفعات لگائی گئی تھی، پولیس نے بڑی محنت سے چلان اور ایف آئی آر میں کوئی سکم نہیں چھوڑا تھا۔ جو سب سے بڑی دفعہ تھی آئین کی 354A، اس کی تشریح یوں ہے کہ اگر کوئی ملزم کسی خاتون کو سرِ راہ وہ اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اور اس کو وہ بے لباس کرتا ہے اور پھر اس کی بے لباسی کو پبلک کے سامنے وہ بالکل عام کر دیتا ہے، تو اس کی سزا جو ہے وہ اتنی سنگین ہے کہ سزائے موت ہے، اور یہ نان بیلیبل افینس ہے، ناقابل ضمانت جرم ہے۔ تو اب اگلا سوال جو تھا وہ حسن سے یہ تھا کہ اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب یکسر مدعی جو ہیں وہی منحرف ہو گئے ہیں، انہوں نے ملزمان کو ہی اکثر پہچاننے سے انکار کر دیا ہے، انہوں نے پولیس پر یہ سوال اٹھا دیا ہے کہ پولیس نے خود ہی ہم سے دستخط لے کر یہ سارا کچھ کیا، ہم نے ان کو نامزد بھی نہیں کیا، تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں کیا بچا ہے؟ کیا عدالت اب ان ملزمان کو بری کر دے گی؟ تو حسن نے بتایا کہ یہ تو جی اب ساری ثوابدید عدالت کی ہے، عدالت کے پاس اختیار ہے، چونکہ یہ ناقابل ضمانت جرم ہے تو عدالت چاہے تو اس میں وہ مزید کارروائی کو آگے بڑھا سکتی ہے، جو شواہد ہیں وہ کافی ہیں، کوئی بھی ثبوت ایسا نہیں ہے کہ جو ناکافی جس کو ہم کہہ سکیں۔ اور ناظرین، دکھ کی بات یہ ہے، حسن نے بتایا کہ فورنزک رپورٹس آ چکی ہیں اور ایف آئی اے کے سائبر کرائم نے، فورنزک لیب نے، رپورٹس نے ان کو ملزم ڈکلیئر کر دیا ہے، ان کے خلاف ناقابل تردید شواہد ثابت ہو چکے ہیں، چالان مکمل ہے، مقدمہ بالکل منطقی انجام کی طرف جا رہا تھا۔ آج ان کے شہادتیں ہونا تھیں مدعی فریق کی، اس کے بعد ملزم فریق کی شہادتیں ہونا تھی اور فیصلے کا انتظار ہونا تھا، لیکن سب کچھ بدل کے رکھ دیا گیا اچانک، اور سائبر کرائم کے جو ذمہ دار تھے انہوں نے بھی عدالت میں، ان کی بھی شہادت مکمل ہو چکی تھی۔ افسوس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس ملک میں کبھی انصاف نہیں ملتا، اور جب ادارے انصاف دینے پر تل جاتے ہیں تو پھر مکمکا ہو جاتا ہے اور عزتوں کے سودے ہوتے ہیں۔ اب یہاں بھی دیکھنا ہے کہ وہ ظاہر ہے آخر اس لڑکی اور لڑکے کے خاندانوں کو کتنا مجبور کر دیا گیا ہوگا، ان کی زندگی کتنی عذاب کر دی گئی ہوگی، ان کو کس طرح ان کی زندگی اجیرن بنا دی گئی ہوگی کہ آپ جس طرح بھی ہو اس کیس کو واپس لے لیں۔ اور ناظرین، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ ایسے کیسز میں ریاست کو آگے آنا ہوگا، ایسی قانون سازی کرنی ہوگی کہ ایسے درندے جو ہیں اگر مدعی کو وہ دھونس کے ذریعے سے، دباؤ کے ذریعے سے، کسی دنیاوی لالچ کے ذریعے سے اگر وہ مجبور کر بھی دیں تو ان کی جان نہ چھوٹنے پائے۔ ریاست اگر خود مدعی بنے ایسے کیسز کی، یہ درندے جو ہیں وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے، یہ تختہ دار پر لٹکے، تو پھر اس درندگی کے آگے بند باندھا جا سکتا ہے۔ اور یقین کریں کہ اگر اس بار ایسا ہو گیا کہ یہ عثمان مرزا، جو ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی ویڈیو جب وہ عدالت میں پیروی پر آتا تھا اور کس طرح وہ ہتھ کڑیوں میں اکڑ اکڑ کر چلتا تھا، اور اس کی ویڈیو جو تھی وہ اس صورت میں بھی اس کے پیغام آتے تھے کہ اور کچھ ساڑھے لائق اور مرشد آ رہے ہیں، تو پھر اب اس نے سچ کر دکھایا کہ واقعی مرشد آ رہے ہیں۔ مرشد نے سب کچھ بدل دیا، ساری محنت پر پانی پھیر دیا جتنی پراسیکیوشن نے کی تھی، پولیس نے جس محنت سے چالان مکمل کیا تھا، شواہد اکٹھے کیے تھے، جس طرح انہوں نے فورنزک کے ریکارڈ سارے لا کر عدالت کے سامنے رکھ دیے تھے، اور اس کیس کے وکیل حسن نے جس طرح مقدمہ لڑا تھا، کمال مہارت سے، محنت سے، سب کچھ اکارت گیا، مرشد نے سب کچھ جو ہے وہ بدل کے رکھ دیا۔ تو اب آخری سوال یہ ہے آج کے اس ویلاگ میں کہ اگر یہ عثمان مرزا باہر آ گیا، بری ہو گیا، جو بظاہر یہی نظر آتا ہے، تو پھر ناظرین حوصلے بڑھیں گے اس جیسے تمام درندوں کے جو ہوا کی بیٹیوں کی عزتوں کی چادر تار تار کرتے ہیں، پھر اس پہ فخر کرتے ہیں اور ان کی ویڈیوز بھی وائرل کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ضمانت دی جا سکے گی کہ کس کی بیٹی کی عزت محفوظ ہوگی ان کے ہاتھوں؟
کیا ان کے حوصلے اور بلند نہیں ہوں گے؟ یہ عدالت اور پورے نظام کے منہ پر تمانچہ رسید کر کے جب مرزا صاحب باہر آئیں گے تو کون ضمانت دے گا کہ یہ آئندہ دوبارہ ایسا گھناؤنا کھیل نہیں کھیلیں گے؟ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔